Assalamu alaikum students. As you know, we have covered a lot of concepts relating to the banking laws and practices, and we are entering into the winding up stage. I'm sure these concepts will be very clear to you, and when we come to end this course, to conclude this course, you will not able to understand these concepts and perceptions. Those are very much clear, I suppose, and I'm sure, but you will also be able to apply those in your practical life, in your professions. So students, last time we were studying about the prudential regulations. These are the regulations, as you know, issued by the State Bank of Pakistan. Most of these regulations are about finances, about credits, but these regulations are about management and governance, and these aspects shall also be covered. सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात वो आपको ये जहन में रखनी पड़ेगी जब भी हम प्रूडेंशियल रेगुलेशन देख रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं, कि इनका पर्पस क्या है. ये बात मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा, पहले भी हमने ये बात की कि जब हम रेगुलेशन स्टडी कर रहे होंगे तो वहां ये नहीं होगा कि इन रेगुलेशंस का पर्पस क्या है, बल्कि वहां हम ये देख रहे होंगे दीज आर द रेगुलेशंस. अब उन रेगुलेशंस को समझने के लिए द पर्पस ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, those should always be on the back of the mind of the reader. जब तक वो चीज नहीं होगी, that will not convey the real meanings. उसका सिग्निफिकेंस वो ओवरशैडो हो जाएगी. आप वर्ड्स में जाएंगे, रेगुलेशन में जाएंगे, और वहीं उसके के गिर्द जो है आप कैद हो जाएंगे. ये रेगुलेशंस का स्कोप उससे बाहर है, ये स्कोप बहुत ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंस जो है इससे ज्यादा है जो कि वहां लिखा हुआ है, और वो उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा, उस वक्त तक हम नहीं समझ सकते जब तक कि हम ये पर्पस इसको अपने जहन में ना रखें. प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्टूडेंट्स, these were issued by the State Bank of Pakistan and are effective since 1992. The main purpose was to promote good governance. Governance के standards को improve करना. एक borrowing और lending का culture जो है, healthy culture जिसकी बात हमने की थी, that is to be developed. और ये सारा क्यों किया जा रहा है? ये जो culture आपको नजर आएगा हर regulation में, and you have to see while you are studying each and every regulations where this culture is, where this protection of the interest of the depositors is, where the interest of the shareholder is being protected, and how it is being protected. Risk management कहाँ पे हो रही? वो जो risk management की हमने बात की कि ये prudential regulations, these are a tool of risk management in banking. So when you are studying these regulations, you must keep these points in mind. ये regulations एक healthy lending और borrowing culture को develop करता है. अब ये एक statement है, हम इससे आगे निकल जाएंगे. Healthy culture, lending healthy culture, borrowing में healthy culture. How it is created? This is through these regulations. और जो मैं बात स्ट्रेस कर रहा हूं, जब रेगुलेशंस आप पढ़ेंगे वन आफ्टर अनदर, वहां ये नहीं लिखा होगा कि हमारा पर्पस क्या है इन रेगुलेशंस का. रेगुलेशंस नहीं बताएंगी व्हाट आर पर्पस इज. ये पर्पस आपको तलाश करना पड़ेगा, and you need to know that. Until and unless you discover that, you know that, it would be a futile exercise.
تو یہ اصل اس کا مقصد جس کے لیے پروڈینشل ریگولیشن جاری کی گئی وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. گڈ گورننس ان بینکنگ, promotion of healthy lending and healthy borrowing culture, safeguard the interests of all the stakeholders, whether those are the depositors or shareholders or anybody else. اب اس پرپز کو اٹین کرنے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے یہ پروڈینشل ریگولیشنز جاری کی گئیں, ان کا نفاذ کیا گیا. 1992 سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پروڈینشل ریگولیشنز دیز آر ان ووگ اور یہ افیکٹو ہیں اور دیز آر بائنڈنگ آن دا بینکس ٹو ایکٹ اپون دیٹ اینڈ ٹو کیری آؤٹ دیئر ورکنگ ان لائن ود دی پروڈینشل ریگولیشنز. اب یہ ریگولیشنز رسک مینجمنٹ کا ایک کرائٹیریا جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. پریونشن آف منی لانڈرنگ آپ کو نظر آئے گا, آپ کو ایسی ریگولیشنز نظر آئیں گی جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کو روکا تو نہیں جا سکتا, نہ چوری روکی ہے, نہ سمگلنگ روکی ہے, نہ منی لانڈرنگ روکی ہے, اٹ از آل اوور. لیکن بینکنگ چینلز کو اس میں استعمال نہ کیا جا سکے, اس کے لیے کوششیں کی گئی ہیں, ریگولیشن جاری کی گئی ہیں, بینکرز کو ویجیلنٹ کیا گیا ہے, ڈفرینٹ میجرز بتائے گئے ہیں کہ اس طرح ہم ان کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, منی لانڈرنگ کو, اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں, اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. جیسا کہ رسک مینجمنٹ میں ہم نے دیکھا, رسک کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ بٹ وی مسٹ اوائڈ اینڈ ٹرائی ٹو منیمائز اینڈ میٹیگیٹ دا رسک ایز مچ ایز پاسبل. اگر ہم اسے پوری طرح میٹیگیٹ کر سکیں یا اس کو کرٹیل کر سکیں یا اس کو 100% اوائڈ کر سکیں, nothing like that. Efforts should be made for that. اسی طرح منی لانڈرنگ کے لیے بینکنگ چینلز کا استعمال ہو رہا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان came forward, منی لانڈرنگ ریگولیشنز جاری کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ منی لانڈرنگ ریگولیشنز تو انہیں نہیں کہنا چاہیے, اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز کہنا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے. تو یہ ریگولیشنز ہیں which are اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز, تاکہ منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے, بینکنگ چینلز کا استعمال نہ ہو. بینکس کو گائیڈ لائنز دی گئیں, ان کو بتایا گیا کہ یو ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو دیز انسٹرکشن. اب یہ ریگولیشنز ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں آپ کو ریگولیشن ملیں گے. کنزیومر فائنینسنگ ہو, کمرشل فائنینسنگ ہو, کارپوریٹ فائنینسنگ ہو, ایس ایم ایز ہو, you will find the prudential regulation for each type. ہم نے کنزیومر فائنینسنگ میں دیکھا, پہلی بات یہ کنزیومر فائنینسنگ میں کون کون سے ایریاز کور ہوتے ہیں. کریڈٹ کارڈز, آٹو لونز, ہاؤسنگ فائنینس, پرسنل لونز, یہ تمام کنزیومر فائنینس کے ڈومین میں آتے ہیں. We have seen about that. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس ہم نے کچھ ریگولیشن دیکھے. ریگولیشن 1 to 4 we have already studied. اب ان ریگولیشن میں ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر بینک کچھ جرنل ریکوائرمنٹس بتائی گئی, کچھ ریگولیشنز آپ کو بتائی گئی. جرنل ریکوائرمنٹس میں یہ بات کی گئی کہ ہر بینک اپنی ایک کنزیومر کریڈٹ پالیسی ڈیزائن کرے. will formulate a consumer credit policy. Every bank which want to enter into the fold of the consumer financing will have to design a consumer credit policy duly approved by the board of directors of the bank. اب یہ کنزیومر فائنینسنگ میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ایک نیا ایکسپیرینس تھا. تو اس میں سینٹرل بینک بینگ دی ریگولیٹر تو اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں. یہ نہیں کہ بینکنگ سیکٹر اس میں اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہے, دے آر اسٹارٹنگ کنزیومر فائنینسنگ, تو ڈیفالٹس کا ریٹ نہ بڑھ جائے, اس سے بینکنگ انڈسٹری کے لیے اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ ایک کنزیومر کریڈٹ پالیسی اپنی بنائی, اینڈ دیٹ پالیسی must be approved by the board of directors of the bank. So students, it was stressed by the
Central Bank, State Bank of Pakistan, that each bank will design, formulate its credit policy duly approved by the board of directors of the bank. Here I am talking about the credit policy about consumer financing. تو یہ بڑا ضروری تھا. اس کے لیے ہر پروگرام کے لیے آپ نے ڈفرینٹ پروگرام دیکھے, کریڈٹ کارڈ ہے, ہاؤسنگ فائنینس, پرسنل فائنینسنگ, یہ تمام جو پروگرامز ہیں ان کے لیے یہ جو ٹائپس ہیں ان کے لیے اسپیسیفک پروگرامز ڈیزائن کیے جائیں. فار ایچ ٹائپ دیر مسٹ بی اے اسپیسیفک پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ دیر مسٹ بی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ان پلیس. اب جب فائنینسنگ ہوں گے آپ جتنی بھی کوشش کریں ڈیفالٹس بھی ہوں گے. اب جب ڈیفالٹ آپ کے ہو رہے ہیں تو ان ڈیفالٹس میں آپ کا ریکوری پروسیجر کیا ہے, ویدر یو ہیو اڈاپٹیڈ اے پروسیجر کہ کیسے آپ نے اس پہ چلنا ہے, فالو اپ کیسے ہوگا, کون سی اسٹیجز ہوں گی, نیگوشیشن آپ کیسے کریں گے, کب آپ ریکوری سوٹ فائل کریں گے. دیز آر آل اسٹیٹڈ ان دا ریکوری پروسیجر. collaterals and everything, those are part of it. اور اس کے ساتھ ساتھ that every bank which is engaged in consumer finance must be enrolled with one consumer credit information bureau. Internal audit کا پروگرام that should be in place. یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ فائنینسنگ that should be at arm's length basis. اب یہ دیکھیں وہ جو پوائنٹس میں آپ سے بتا رہا, اب یہ ریگولیشن جنرل ریکوائرمنٹس میں بتایا گیا کہ کنزیومر فائنینسنگ دیٹ شوڈ بی ایٹ آرمز لینتھ بیسس. اب یہ آرمز لینتھ بیسس کیا بتا رہی کہ دیر شوڈ ناٹ بی اینی کلوژن. یہ نہ ہو کہ بینکس کے ڈائریکٹر, اسٹاف, امپلائیز اینڈ دوز ان وچ دا بینکس مینجمنٹ از انٹرسٹڈ دے آر گیون فائنانسز, کریڈٹس without collaterals at terms and conditions which are not compatible with the market terms and conditions. تو یہاں کہا کہ arm length distance ہونا چاہیے. اگر آپ فائنینس کر رہے ہیں ان کو تو اس میں ایک تو arm length distance ہے, دوسرے وہی کرائیٹیریا فالو کیا جائے جو کہ آپ باقی کسٹمرز کے لیے ان کیسز میں فالو کرتے ہیں. There should not be special treatment and there should not be any collusion. پھر ری پیئنگ کیپیسٹی, وہی جو پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن آپ نے لینڈنگ میں دیکھی تھی کہ ان کی ری پیئنگ کیپیسٹی کیا ہے, دیٹ مسٹ بی ایویلویٹڈ, کولیٹرلز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بات جو ہے اس پہ کنٹرول رکھنے کے لیے سینٹرل بینک نے یہ کہا کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ فائنینس نہیں کر سکتے. اب یہ ریگولیشن کے ذریعے کس طرح بینکوں کو بتایا گیا, بینک جب فرسٹ ٹائم rather in the first year when they are entering into consumer financing field, they cannot finance 2 times of the equity of the bank. اب یہ سیلنگ آ گئی یہاں پر کہ فرسٹ ایئر میں بینک کین ناٹ فائنانس انڈر کنزیومر فائنینسنگ more than 2 times of the equity of the bank. اب یہ اس لیے کیا گیا جو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ نیا ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر اگر بینک کا زیادہ ہو گیا تو بینک کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے ان کیس آف ڈیفالٹس بائی دی بورورز. سیکنڈ ایئر 4 times of the equity of the bank. Equity آپ نے tier 1 capital and all that you have seen in the definition. سیکنڈ ایئر میں 4 times. فرسٹ ایئر میں کوئی ایکسپیرینس گین کر لیا بینک نے تو اب اسے کہتے ہیں آپ 4 times تک جا سکتے ہیں. ان سبسیکوینٹ ایئرس پالیسی کیا ہوگی وہ بینکس کو دے دی گئی تھرو دیز ریگولیشنز. اب 2 سال میں پتا چل جائے گا کہ کتنے لونز کلاسیفائی ہوئے. کلاسیفیکیشن آپ دیکھیں گے کہ کیسے کلاسیفائی ہوتے ہیں لونز. اسٹوڈینٹس ان سبسیکوینٹ ایئرس classification of the loans with respect to the total financing, consumer financing, total portfolio جو ہے کسی بینک کا اس میں کتنے کلاسیفائی ہوئے ہیں, کتنوں نے ڈیفالٹ کیا ہے, اس سٹیج پر آپ یہ دیکھ لیجیے. جب کلاسیفیکیشن ہم اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کون کون سی کلاسیفیکیشنز ہیں
if the classified loans are below 3% of the total consumer financing of that bank can finance under consumer financing up to 10 times of its equity. So students, if the classification is 10% and above, आपने देखा if it is below 5%, then you can finance up to 6 times of equity. If it is below 10%, then 4 times of equity of the bank. Equity آپ دیکھ چکے ہیں definitions میں what equity is. اگر یہ classification that rises up, it is 10% and above, تو bank 2 times of equity سے زیادہ finance نہیں کر سکتا. So students, آپ نے دیکھا یہ جو requirements ہیں, یہ جو regulations ہیں, یہ جو paying capacity کی بات ہے, یہ جو collaterals کی بات ہے, یہ جو audit کی بات ہے, یہ جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی بات ہے, یہ کس لیے ڈیوائز کی جائیں گی, کس لیے یہ ریگولیشن جاری کی گئی, کس لیے یہ سجیشنز دی گئیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ I'm using the word suggestion, تو ریگولیشن میں سجیشنز کی بات کچھ اچھی نہیں لگتی. رادر یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ریگولیشن میں سجیشنز کی بات کی جائے. اگر ریگولیشن میں آپ دیکھیں تو ان میں ڈفرینٹ ٹائپس کی ریگولیشنز, بعض ہیں وہاں ڈائریکشنز ہیں, انسٹرکشنز ہیں, بعض ریگولیشنز میں سجیشنز ہیں, انکریجمنٹ, بینکس شیل بی انکریجڈ. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسا کریں وی ول انکریج یو, اٹ از سجیسٹڈ, آپ اپنے رسک کو ایسے کور کر لیں. تو ایسی پرسویسو ٹائپ ریگولیشن بھی آپ کو ملیں گی. تو ہر جگہ کوئی ریگولیشن میں انسٹرکشن یا ڈائریکشن یا ڈائریکٹیوز والی بات نہیں ہے, یہ سجیشن بھی آپ کو ملیں گی, انکریجمنٹ بھی ملے گی بینکس کے لیے کہ وی ول انکریج بینکس, ہو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سو اسٹوڈینٹس, یہ کچھ باتیں ہم نے کی. اب ہم ریگولیشن نمبر 5 اور 6 کی طرف بڑھتے ہیں. کنزیومر فائنینسنگ ہم ریگولیشن 1 to 4 اسٹڈی کر چکے ہیں. وی ول موو آن ٹو دا ریگولیشن 5 اور 6. ریگولیشن 5 جو ہے that is regarding the bar on transfer of facilities from one category to another to avoid classification. اب یہاں پر اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا there are different types. آٹو فائنینس ہیں, کریڈٹ کارڈز ہیں, پرسنل لونز ہیں, ہاؤسنگ فائنینس, یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کنزیومر فائنینسنگ. اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کلاسیفیکیشن موجود, اور ہر ٹائپ کے لیے آپ کو کلاسیفیکیشن علیحدہ سے کرنی پڑے گی. آپ کہیں کلاسیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ ایک کیٹیگری, ایک ٹائپ جس میں گنجائش ہے وہاں سے کوئی فائنینس دوسری طرف ڈال دیں کہ ہیں تو کنزیومر فائنینس. تو یہ ریگولیشن یہ بتا رہی ریگولیشن 5 کہ بینکس ڈی ایف آئی ایسا نہیں کر سکتے. ناؤ یو موو آن ٹو ریگولیشن 5. ریگولیشن 5 میں کیا کہا گیا؟ دا بینکس ڈی ایف آئیز shall not transfer any loan or facility to be classified from one category of consumer finance to another to avoid classification. یہی جو بات ہم نے کی, تو یہ بار لگا دیا گیا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ ریگولیشن 6 میں کیا بات, یہ مارجن ریکوائرمنٹس کی بات. اب یہ تو بار کی بات ہو گئی. آپ دیکھیں پروٹیکشن کیسے ہو رہی ہے کہ مارجن ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کرنی. اسٹیٹ بینک کو مارجن سے کیا حاصل, اسٹیٹ بینک یہ کیوں کر رہا ہے, یہ ریگولیشن کیوں جاری کی جا رہے ہیں کہ اگر مارجن بینک نے رکھا ہوگا تو کل کو ڈیفالٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ ریٹس فلکچویٹ کر جاتے ہیں, تو وہ بینک اس قابل ہو کہ اپنے فائنینس کو ریکور کر سکے. اگر وہ مارجن نہیں ہوگا اور اس فلکچویشنز کے ریزلٹ میں اس ایسٹ کی ویلیو نیچے چلے جاتی ہے and the bank is not able to recover the entire amount, who will be at loss? That bank, that DFI. loss تو ان کا ہوگا. اب سینٹرل بینک کا کام ہے, انہیں ایڈوائز کر رہا ہے, انہیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ مارجن رکھنے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو ہم کر رہے تھے, جو میں آپ
کو اسٹریس کر رہا تھا، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہیلدی بوروئنگ اینڈ لینڈنگ کلچر کی بات ہے کہ لینڈنگ میں یہ نہیں کسی مینجمنٹ کے دل میں آئے کہ ود آؤٹ مارجن ہم فائنینس کر دیتے ہیں. نو، یہ ہیلدی لینڈنگ کلچر کی بات کہ لینڈرز کے پاس، مینجمنٹ کے پاس، بینک کی مینجمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے جب مارجن فکس کر دیا ہے سینٹرل بینک نے. یہ ہم بات کر چکے ہیں اسٹیچوٹری مارجن کی بات جب میں نے کی تھی لینڈنگ. یہ اسٹیچوٹری مارجنز ہیں اور اسٹیچوٹری مارجنز ان میں بینک کی کوئی ڈسکریشن نہیں. دے ہیو ٹو فالو اٹ. یہ ڈائریکشن، یہ ریگولیشن یہ جاری کیوں کی جا رہی ہیں؟ دیز آر دا انٹرسٹ آف دی بینک اینڈ ایونچولی ان دا انٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرس. اگر بینکس میں ڈیفالٹ ہو جائیں گے، بینکس ختم ہو جائے گا تو ایونچولی تو وہ ڈپازیٹر اور شیئر ہولڈر وہ سفر کریں گے. تو یہ جب باتیں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ ریگولیشنز دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس فریم آف مائنڈ سے ان کو دیکھیے. دیٹ ول بی مور بینیفیشیل ٹو یو. سو مارجن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بینکس DFIs are free to determine the margin requirements on consumer financing facilities provided by them to their clients, taking into account the risk profile of the borrowers in order to secure their interest. However, this relaxation shall not apply in case of items import of which are banned by the government. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ بینکس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے طور پر اگر کوئی مارجن رکھنا چاہیں تو دے کین ڈو دیٹ. یہ ان کو آزادی دی جا رہی. آر فری ٹو ڈیٹرمن دا مارجن ریکوائرمنٹس آن کنزیومر فیسلٹیز، کہ کنزیومر فیسلٹیز پہ وہ مارجن خود فکس کریں. یہ اسٹیچوٹری مارجن میں نہیں آ رہا. ایک تو مارجن جہاں جہاں بتا دیے وہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ریلیکسیشن ہم کنزیومر فائنینسنگ میں جو آپ کو دے رہے ہیں that shall not apply in case of items import of which are banned by the government. یہ کوئی اس پر اپلائی نہیں ہو رہا کہ جن کی امپورٹ ہی بین کی گئی ہوئی ہے ان پر یہ اپلائی نہیں ہوتا. تو مارجن ریکوائرمنٹس وہ پوری کرنی ہے ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا بینک. اس کے ساتھ ساتھ یہ مارجن کی بات ہو رہی. بینکس DFIs will continue to observe margin restrictions on shares TFCs. TFC stands for Terms Finance Certificates. As per existing instructions under Prudential Regulations for Corporate Commercial Banking, Regulation number 6, وہ ہم جب جائیں گے وہاں پہ اس کو دیکھیں. Further, the restrictions prescribed under paragraph 1A of Regulation 6 of Prudential Regulations for Corporate Commercial Banking will also be applicable in case of consumer finance. تو یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے that is applicable. یہاں پر نئی ریگولیشن نہیں ہے، اسی کی اپلیکیشن ہوگی. وہ جب ہم کمرشل فائنینس کی ریگولیشن دیکھیں گے، کارپوریٹ فائنینس کی، تو وہاں پر ہم دیکھیں واٹ از ریگولیشن 6. Then State Bank of Pakistan shall continue to exercise its powers for fixation, reinstatement of margin requirements or consumer facilities being provided by banks DFIs for various purposes as and when required. یہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے جو ہم اسٹیچوٹری مارجنس کی بات کر سکتے کہ کوئی اپنے پارس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے مارجن فکسیشن کے لیے یا ری انسٹیٹمنٹ آف مارجن کے لیے. آن کنزیومر فیسلٹیز دے کین exercise their powers whenever required and when required. تو یہ بات کنزیومر فائنینسنگ کے بارے میں ہے اور مارجن ریکوائرمنٹس کے بارے میں. تو اسٹوڈینٹس یہ تو ایک جرنل بات تھی کنزیومر فائنینسنگ. کنزیومر فائنینسنگ کی آپ کو پتا ہے بہت ساری کیٹیگریز. اب ہم ایک کیٹیگری کی طرف جا رہے ہیں، ایک ٹائپ کی طرف جا رہے ہیں کنزیومر فائنینس جس کو آپ کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. یو آل نو واٹ کریڈٹ کارڈز آر. تو اب کریڈٹ کارڈ کے لیے ریگولیشنز جاری کی گئی ہیں. پہلے آپریشنز کے بارے میں، آپریشنز آف کریڈٹ کارڈز، دیز آر ریگولیشن نمبر 1 to 5. ان کو O1 to O5 سے آپ دیکھیں گے بیکاز دیز ڈیل ود دی آپریشن. تو اسٹوڈینٹس پہلے ہم O1 کی طرف آ رہے ہیں. ریگولیشن O1
the bank's DFIs should take reasonable steps to satisfy themselves that cardholder have received the cards, whether personally or by mail. The bank's DFIs should advise the cardholders of the need to take reasonable steps to keep the card safe and PIN secret so that frauds are avoided. اب یہاں دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی نہیں کہ ڈائریکشنز ہیں, کوئی ایسا کوئی خوفناک قسم کی بات ہے. یہ آپ یہاں پہ ایڈوائزری ٹائپ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے تو بینک کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارڈ جو ہیں آپ ایسے سٹیپس لیں, یہ نہ ہو کہ جس کو کارڈ ہولڈر ہے اس تک کارڈ پہنچے نا, کوئی اور شخص کارڈ لے جائے, رسپانسبلٹی کسی اور کی ہو. تو یہ آپ انشور کیجئے کہ بائی میل اور پرسنلی جو بونا فائڈی کارڈ ہولڈر ہے اس تک کارڈ پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ٹریننگ بھی کیجئے کہ کارڈ ہولڈر کو پتا ہونا چاہیے یہ جو پن نمبر آپ کو دیا گیا ہے, پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, یہ جو پن ہے یہ کسی اور کو آپ نہ ٹرانسفر کر دیں, کسی اور کو نہ بتا دیں, کیونکہ اگر آپ جس کو بتا دیں گے ہی کین یوز دیٹ کارڈ, تو وہ پن کو اپنے سیکرٹ رکھے اور کارڈ کو سیف طریقے سے رکھے تاکہ نہ کارڈ گم ہو اور نہ ہی پن کسی اور کو ڈسکلوز کرے. یہ ایڈوائس بھی دینی ضروری ہے تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, بعد میں فراڈز ہو سکتے ہیں. تو ان سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ بینک کو کہا گیا ہے یہ انسٹرکشنز, یہ ایڈوائس that should also be furnished to the card holder. So that is O1. Next regulation about credit cards, that is O2. Banks DFIs shall provide to the credit card holder the statement of account at monthly intervals unless there has been no transaction or no outstanding balance on the account since last statement. That's very simple. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں آپ کو ایکسپلین کروں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک ریسپانسبلٹی کی بات, بینک اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ نہیں بعض دفعہ بھیجتے کریڈٹ کارڈ ہولڈر, ان کو اپنے بیلنس کا نہیں پتا ہوتا, اس میں کوئی ہڈن چارجز انکلوڈ کر دیتے ہیں. جیسی شکایات جو ہیں لوگوں کی طرف سے آتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط, یہ بات کی بات. جب آپ اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ بھیجیں گے تو ریسپانسبلٹی ہیز بین شفٹڈ ٹو دی کارڈ ہولڈر. اس اکاؤنٹ ہولڈر کی, اس کارڈ ہولڈر کی اب ریسپانسبلٹی ہے وہ اس کو ویریفائی کرے, اس کی ویراسٹی کو جج کرنا اب اس کا کام ہے. اینڈ اف دیر از سم ڈسکریپنسی دیٹ کین بی پوائنٹڈ آؤٹ ٹو دی بینک اینڈ دیٹ کین بی سارٹڈ آؤٹ. اب یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے کہ آپ منتھلی اسٹیٹمنٹ ضرور بھیجیں گے. ہاں اگر کوئی آپ نے جو ایک اسٹیٹمنٹ بھیجی کسی منتھ کی, اس کے بعد نیکسٹ منتھ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی یا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس نہیں ہے, ٹرانزیکشن نہیں ہوگی تو بیلنس بھی نہیں ہوگا, دیٹ یو ہیو ٹو ریکور, اور باقی اس سے پہلے کا بیلنس جو ہے وہ پے آف ہو چکا ہے. تو اس صورت میں یو مے ناٹ سینڈ, بائی یو آئی مین دا بینک, دا اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ, ادروائز دس از ریکوائرڈ ٹو بی سبمٹڈ انڈر O2 of prudential regulations for credit cards. اب O3 میں کیا کہا گیا, ریگولیشن O3, banks DFIs shall be liable for all transactions not authorized by the credit card holders after they have been properly served with a notice that the card has been lost, stolen. Or the bank's DFI's liability shall be limited to those amounts wrongly charged to the credit card holder's account. In order to mitigate the risk in this respect, the bank's DFIs are encouraged to take insurance cover against wrongly charged amounts, frauds, etc. دیکھیے کتنی خوبصورت ریگولیشن. ایک طرف ڈائریکشن ہے کہ اگر کسی کارڈ ہولڈر نے انٹیمیٹ کر دیا ہے, کارڈ ہولڈر نے بینک کو انٹیمیٹ کر دیا ہے کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں, اور اس کے بعد کوئی ان آتھورائز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے, سے کارڈ ہیز بین لاسٹ, اسٹولن, اینڈ کارڈ ہولڈر ہیز انٹیمیٹڈ کہ اب کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو, سنس مائی
card has been lost. उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस होंगी यहां पर कहा जा रहा है दैट बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, उस कार्ड होल्डर को अमाउंट पे करना पड़ेगी। अब इसके साथ साथ इसी रेगुलेशन में कैसे काम हो सकते हैं, बैंक कार्ड गुम हो सकता है और किसी वजह से उसकी पेमेंट कोई शख्स ले जाए बैंक से, बैंक के साथ फ्रॉड हो गए। अब बैंक अपने रिस्क को सेफ गार्ड करने के लिए क्या करे, तो यहां पर कहा जा रहा है कि बैंक्स आर एनकरेज्ड टू टेक इंश्योरेंस कवर्स अगेंस्ट रॉन्गली चार्ज अमाउंट्स। तो बैंक्स को चाहिए कि वो ऐसे रॉन्गली चार्ज अकाउंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ताकि बैंक के अपने रिस्क जो है कवर हो जाए। टू फोल्ड आप बात देख रहे हैं, टू फोल्ड इम्पैक्ट, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर according to the regulation 03, as well as Central Bank, State Bank of Pakistan is also interested in safeguarding the interest of the bank itself. अब बैंक को कहा जा रहा है कि आप अपने इंटरेस्ट उनको भी सेफ गार्ड कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कार्ड होल्डर्स। उसके लिए आप इंश्योरेंस कवर लीजिए, और अगर किसी कार्ड होल्डर के अकाउंट से unauthorized withdrawals हो चुकी हैं and you have been duly informed, then you will be responsible. कार्ड होल्डर को आप पेमेंट करेंगे लेकिन अपने इंटरेस्ट को इस तरह आप सेफ गार्ड करेंगे। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कहीं डायरेक्टिव्स होते हैं, कहीं एनकरेजमेंट्स होती हैं, एडवाइस होती हैं। अब इस रेगुलेशन में एक जगह ही आपको डायरेक्टिव्स भी नजर आ रहे हैं और एडवाइस भी नजर आ रही है, द बैंक्स शैल बी एनकरेज्ड, The banks are encouraged, ये वर्ड्स आप देख रहे हैं। तो आप इन बैकग्राउंड्स में इस तरह अगर इन रेगुलेशंस को देखेंगे तो यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेगुलेशन। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यह है कि इंश्योरेंस आप जो करवाएंगे दैट विल बी विद द कंसेंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इफ यू हैव टू चार्ज हिज अकाउंट। आप वैसे उसके अकाउंट को चार्ज नहीं कर सकते फॉर प्रीमियम्स। So that has been mentioned in this regulations. The bank DFI shall not charge the borrower's account with any amount under the head of insurance premium by whatsoever name called, without obtaining consent of each existing and prospective customer in writing. In addition to the obtaining consent in writing, the bank's DFIs may also use the following modes for obtaining prior consent of their customers, provided proper record is maintained by banks DFIs. तरीकाकार भी बता दिया कि आप इस तरह भी ले सकते हैं लेकिन consent होनी चाहिए। Customers consent on recorded lines via outbound inbound call center after due verification. ATM screens के जरिए हो सकती है, screen pop up before conducting transaction and after inputting PIN code. Signed consent acquired with credit card application or as separate form. Integrated voice recording के जरिए भी आप ये consent ले सकते हैं जिसे IVR कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की ही बात हो रही, अब रेगुलेशन 04 की तरफ हम आते। इन केस द कार्ड होल्डर मेक पार्शियल पेमेंट, द बैंक DFI should take account the partial payment after charging service fee, markup amount on outstanding billed amount, so that the possibility of charging excess amount of markup could be avoided. बात ये कि बाज़ दफ़ा आपने पेमेंट से that is due 50,000 रुपीज, पार्शियल पेमेंट कर दी कार्ड होल्डर ने, उसने 20,000 रुपीज पे कर दी, तो 20,000 रुपीज अकाउंट फॉर हो जाने चाहिए। ये ना हो कि आप 50,000 आउटस्टैंडिंग रखें और उस पर आप मार्कअप और इंटरेस्ट चार्ज करते रहें, फीस चार्ज करते रहें। That 20,000, although it is a partial payment, that has been provided, that has been given by the card holder, that should be duly accounted for. और उसकी वजह से उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, मार्कअप का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक कहता है कि यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर, दिस प्रैक्टिस। ये प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। ये नहीं कि आप इंतजार करें जब तमाम पूरा आ जाएगा, इसको हम सस्पेंस में रख लेते हैं, फिर क्रेडिट करेंगे व्हेन द होल अमाउंट इज रिसीव्ड।
اس وقت تک آپ انٹائر اماؤنٹ پر مارک اپ لگاتے رہیں. تو دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف دی کارڈ ہولڈر. آپ کارڈ ہولڈر ہیں یا آپ کی کیپیسٹی کچھ ہے, آپ بورور ہیں, کارڈ ہولڈر ہیں, آپ نے لون لیا ہے, فائنینس لیا ہے, آپ ڈپازیٹر ہیں, واٹ ایور یور کیپیسٹی میں بی, ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دی کسٹمر ایز ویل ایز دیٹ آف دی بینک. That is one of the functions of the central bank. Regulation 05. Due date for payment must be specifically mentioned on the account statement. If fine penalty is agreed to be charged in case of the payment is not made by due date, it should be clearly mentioned in the agreement. یہ بہت امپورٹنٹ بات. دوسری بات ہم پہلے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ پیمنٹ کی صورت میں کوئی پینلٹی لگانی ہے یا کوئی انٹرسٹ چارج کرنا ہے ایٹ دی ہائر ریٹ, تو فائن اور پینلٹی کوئی بھی ہے وہ جو ایگریمنٹ میں مینشن ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی کلیئرلی مینشنڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی کارڈ ہولڈر. یہ نہ ہو کہ آپ اسے بتائیں نا اور بعد میں یہ فائن لگانا شروع کر دیں یا پینلٹی لگانا شروع کر دیں. دیٹ مسٹ بی دیئر. اور جب آپ اسٹیٹمنٹ بھیجتے ہیں تو ڈیو ڈیٹ آف پیمنٹ دیٹ شوڈ بی اسپیسیفکلی مینشن. یہ نہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ بھیج دیتے ہیں یا بل بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں یو ہیو ٹو پے دس اماؤنٹ, لیکن ڈیو ڈیٹ آف پیمنٹ جو ہے دیٹ از ناٹ مینشن. دیٹ شوڈ بی کلیئرلی اینڈ اسپیسیفکلی مینشن تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کارڈ ہولڈر کو اینڈ ہی میں پے. اور دوسری بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی فائن پینلٹی ہے دیٹ اماؤنٹ از ناٹ پیڈ بائی ڈیو ڈیٹ, so that should also be mentioned in the agreement between the card holder and the bank. This is the regulation number 7 and 8. This is for credit card holders. اب آپریشن کی بات نہیں ہو رہی, اب ریگولیشن کی بات ہو رہی. This is R7. یہاں پر میکسیمم کارڈ لمٹ کی بات ہو رہی. یہ میکسیمم کارڈ لمٹ that can be changed from time to time. یہ کوئی ایسی کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے کہ فکس ہو گئی. یہ میکسیمم کارڈ لمٹ سینٹرل بینک کی طرف سے فکس کر دی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ اماؤنٹ کے کریڈٹ کارڈ آپ ایشو نہیں کریں. یہ لمٹ کی بات, نمبر کی بات نہیں کر. میکسیمم انسیکیورڈ لمٹ انڈر کریڈٹ کارڈ ٹو اے بورور supplementary card shall be considered part of the principal borrower shall generally not exceed rupees 500,000. اب یہاں آپ کو ذرا لچک نظر آ رہی. shall not exceed کے اور مطلب ہوتا, یہاں کہا گیا shall generally not exceed rupees 500,000. اس کا مطلب اسپیشل کیسز میں یہ ایکسیڈ بھی کر سکتی ہے. اب یہ میکسیمم انسیکیورڈ لمٹ, اگر آپ جو کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں دیٹ از ناٹ فلی سیکورڈ, بیکڈ بائی ٹینجیبل سیکورٹیز, بیکڈ بائی لیکوڈ سیکورٹیز. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. ٹینجیبل سیکورٹی کسے کہتے ہیں, لیکوڈ سیکورٹی کون سی ہوتی. اگر یہ انسیکیورڈ لمٹ ہے تو وہاں پر جنرلی لمٹ دیٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ روپیز 500,000. یہ کن صورتوں میں ایکسیڈ ہو سکتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. بینکس ڈی ایف آئیز may hire assign a clean limit beyond rupees 500,000 but not in excess of rupees 2 million to their prime customers who have extraordinary strong repayment capacity, moderate debt burden and a clean track record. اگر کوئی پرائم کسٹمرز ہیں وہ بتا دیا ہے وہ کون سے ہوں. ایکسٹرا آرڈنریلی اسٹرانگ ری پیمنٹ کیپیسٹی یہ ان میں موجود ہونی چاہیے. ماڈریٹ ڈیٹ برڈن, ڈیٹ برڈن کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہ ہو. اینڈ اے کلین ٹریک ریکارڈ, پاسٹ ریکارڈ ان کا بہت کلین ہے. دے آر میٹنگ دیئر آبلیگیشن ود دی بینک اینڈ ود ادر بینکس. اگر یہ پرائم کسٹمرز کی کیٹیگری میں کوئی فال کرتا ہے تو یہ لمٹ 500,000 سے بڑھا کر 2 ملین تک بھی آپ کر سکتے ہیں آف انسیکیورڈ فائنینس, فار فائنینس آپ کہہ لیجئے, یا انسیکیورڈ کارڈ لمٹ, دیٹ وڈ بی دا پراپر ورڈ. دیٹ کین بی اپ ٹو روپیز 2 ملین ان کیس آف دا پرائم کسٹمرس. ساتھ ساتھ یہ جو 3 باتیں کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑے ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے.
یہ ماڈریٹ ڈیٹ برڈن کیا ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں ریپیئنگ کیپیسٹی اینڈ پرائم کسٹمرز, دیز شوڈ بی ویری ویل ڈیفائنڈ. اب یہ یہاں پر بتایا گیا ہے, یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. But the aggregate outstanding in this respect should not exceed 10% of the total outstanding credit card portfolio at any point in time, or while availing benefit of this provisions. یہ prime customer کی بات ہو رہی. Banks DFIs would place on record well-defined criteria for the terms prime customers and moderate debt burden approved by their board of directors, chief executive. یہ نہیں ہے کہ برانچ ٹو برانچ, مینیجر ٹو مینیجر وہ کہیں ہاں جی یہ پرائم کسٹمر ہے, دوسرا کہے یہ پرائم کسٹمر ہے. ماڈریٹ ڈیٹ برڈن ہے, کسی ڈیٹ برڈن کو آپ کہہ دیں ماڈریٹ ڈیٹ برڈن ہے, کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہوگی. یہ کرائٹیریا دیٹ شوڈ بی ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈیولی اپرووڈ بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز اور دا چیف ایگزیکٹو آف دی بینک, اس کے مطابق آپ اس کو پروسیڈ کریں گے. یہ آپ 2 ملین تک انہینس کر سکتے ہیں اور کسی کو آپ پرائم کسٹمر کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں اور یہ اس کو فیسلٹی دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینکس DFIs may also allow financing under the credit card, this credit card scheme in excess of rupees 500,000 and up to rupees 2 million to other customers as well, provided the excess amount is appropriately secured according to the definition given in Part A of these regulations. اب یہ secured tangible securities, liquid securities وہ آپ دیکھ چکے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میکسیمم لمٹ unsecured credit card limit that is 500,000 rupees. Prime customers کے لیے that can be enhanced to rupees 2 million. لیکن ادر کسٹمرز who are not categorized as prime customers, اس صورت میں کیا کیا جائے گا, وہ کہتے ہیں انہیں بھی آپ 2 ملین تک فیسلٹی دے سکتے ہیں, پرووائڈیڈ 500,000 سے اوپر جو فیسلٹی آپ انہیں دے رہے ہیں, 2 ملین تک کریڈٹ کارڈ لمٹ دے رہے ہیں انہیں, that should be duly backed by tangible security. تو وہ پورے اگر سیکیورڈ ہوں تو آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں. 500,000 تک unsecured, from 500,000 exceeding 500,000 and up to 2 million, that should be secured. تو یہ 2 ملین کی لمٹ ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے, لیکن پروسیجر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. یہ ہم ریگولیشن 7 کی بات کر رہے ہیں. The loan secured against liquid securities shall be exempted from the above limit. The loan against the securities issued by the Central Directorate of National Savings shall be subject to such limits as are prescribed by CDNS, Federal Government, State Bank of Pakistan from time to time. نیشنل سیونگز کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اگینسٹ جو لون ہوگا تو وہ جو بھی پالیسی ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کی یا CDNS کی یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, فرام ٹائم ٹو ٹائم دے ہیو ڈفرنٹ پالیسیز. تو اکارڈنگ ٹو دا پالیسی ایٹ اے پریویلنٹ ٹائم اس کے مطابق یہ فائنینسنگ کی جائے گی, یہ لونز پرووائڈ کیے جائیں گے, یہ لمٹس جو ہیں ان کو اپلائی کیا جائے گا. فار چارج کارڈس preset spending limits generated by the standardized system as is the global practice shall be allowed. یہ credit cards کے بارے میں ہے. This is the regulation 7 which is continued. Regulation 8, that is very important. یہاں پر تو آپ کو ایک ہی کلاسیفیکیشن کی بات ہم کرتے رہیں, تو یہاں پر تو صرف ایک ہی کلاسیفیکیشن. کریڈٹ کارڈز میں there is only one classification and that is loss. لیکن باقی جو آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹائپس, وہاں پر ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہوں. دی کریڈٹ کارڈس ایڈوانسز شیل بی کلاسیفائڈ اینڈ پرووائڈیڈ فار ان دی فالوئنگ مینر. یہ کیا مینر ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا سلائڈ پر. دس از دا مین. وہ جو ہم کلاسیفیکیشنز کی بات کر رہے تھے, یہاں پر کلاسیفیکیشنز تو نہیں ہے, دیر از ون کلاسیفیکیشن اینڈ دیٹ از لاس. اب یہ کلاسیفیکیشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دا فرسٹ کالم نمبر 1 کلاسیفیکیشن, کالم نمبر 2 ڈٹرمیننٹ. یہ کلاسیفیکیشن کو کیسے آپ ڈٹرمن کریں؟ جب آپ نے ڈٹرمن کر لیا
کالم نمبر 3 میں ٹریٹمنٹ آف انکم، انکم کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. اینڈ کالم نمبر 4 دیٹ اسٹینڈ فار پروویژن ٹو بی میڈ. تو یہ کلاسیفیکیشن دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز لاس وین، واٹ ول بی دا ڈٹرمیننٹ. یہ کالم نمبر 2 میں آپ دیکھیے گا ویئر مارک اپ اور انٹرسٹ اور پرنسپل is overdue by 180 days or more from the due date. اب ایک ڈیو ڈیٹ ہوگی پیمنٹ کی جہاں پر پرنسپل یا مارک اپ that is overdue by 180 days or more, then in case of the credit cards, that account shall be classified as loss. اب یہ 180 days کی کیا بات ہے، یہ اوور ڈیو کی کیا بات. سے ڈیو ڈیٹ فار پیمنٹ دیٹ از 30th March. 30th March کو آپ نے پیمنٹ نہیں کی اور اس کو 6 ماہ گزر گئے. دیٹ از اوور ڈیو بائی 6 months. اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، تو یہ 6 months گزر گئے. دس از اوور ڈیو بائی 180 days. اگر یہ سچویشن جب آ جائے گی تو دیٹ ول بی کیٹیگرائزڈ ایز لاس. اب اس پر کوئی انکمز بھی ہو رہی ہوں گی، اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اس میں مارک اپ لگاتے جائیں اور انکم اپنی ایڈ کرتے جائیں. لیکن یہی پروڈینشیل ریگولیشن کا کمال. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ارننگ نہیں کر رہے تو آپ کیسے اپنی بکس میں ارننگ شو کر سکتے ہیں؟ پارٹ از ناٹ پیئنگ یو. آپ کے پاس پرنسپل اماؤنٹ آ نہیں رہی اور آپ کے بکس میں انکمز نظر آ رہے ہیں. جب پروڈینشیل ریگولیشن نہیں تھی تو بینکس ڈیفالٹ کر رہے ہوتے تھے اور اکاؤنٹس کو چارج کر رہے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انکم بھی شو کر رہے. ٹو دا پبلک ایٹ لارج، ٹو دا کسٹمرز، ٹو دا اسٹیک ہولڈرز، انہیں تو نہیں پتا چل سکتا تھا کہ ان کی اصل پوزیشن کیا ہے. ہاؤ یو کین ارن وین یو آر ناٹ ریسیونگ دی اماؤنٹ فرام یور کسٹمرز. تو یہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ آف انکم. یہ کالم نمبر 3 دیکھیے. unrealized markup, interest to be put in suspense account and not to be credited to income account except when realized in cash. یہ جو بات میں نے آپ سے کی کہ اگر کوئی مارک اپ انریلائزڈ ہے وہ آپ کو وصول نہیں ہو رہا. اگر آپ مارک اپ یو آر ریسیونگ اٹ فرام یور کسٹمر تو وہ تو آپ کی انکم ہے. یو آر ناٹ ریسیونگ اٹ، آپ بک انٹری ڈالتے ہیں، اس کے بکس کو چارج کرتے ہیں، وہاں پر آپ بیلنس بڑھا دیتے ہیں اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ اور انکم اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسی اجازت نہیں ہوگی. پروڈینشیل ریگولیشن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو if that is amount is received or realized in cash, only then you can put it in the income account. ورنہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ سسپینس اکاؤنٹ میں رکھیں گے اور اس کو آپ انکم اکاؤنٹ میں نہیں لے جا سکتے. اب یہ لاس کیٹیگرائز کرنے سے یا یہ کلاسیفیکیشن کرنے سے کیا فائدہ ہوا اسٹیک ہولڈرز کو؟ یہاں پہ پروویژن کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ کالم 4 دیکھیے گا. provision of 100% of the difference resulting from the outstanding balance of the principal less the amount of liquid securities with the bank's DFIs. Outstanding amount, that is say 1 million rupees. Liquid securities bank کے پاس ہیں 300,000 rupees. تو یہ 700,000 1 million minus 300,000 700,000 کی پروویژن کرنی پڑے گی، اس کا ریزرو کریٹ کرنا پڑے گا آؤٹ آف دی پروفٹس آف دی بینک. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں. دے آر سیف گارڈنگ دا انٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرس. یہ پروویژن اس لیے ہو رہی ہیں. تو یہ کلاسیفیکیشن ہے اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے دیکھی. ادر کلاسیفیکیشن بھی ہیں، ہم اسٹڈی کریں گے. تو آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. Thank you for being with me. Allah